बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, और दुरूद व सलाम हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। आपका मेज़बान हसन आसिफ़ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ अपने टॉपिक इम्तिहान और आजमाइश के हवाले से। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, पिछले 2 एपिसोड्स में जो आपने मुसलसल समाअत फरमाया कि जो सवालात थे ख़ासकर कि हमें किस तरीक़े से आजमाइश से गुज़रना है और किन किन इम्तिहानों के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, इसी सिलसिले से हम बात करेंगे कि ये किस तरीक़े से हम जो मोमिन की बात आ जाती है या पिछली उम्मतों की बात आ जाती है या नबियों की बात आ जाती है, क्या आप सब की भी आजमाइश हुई और आप सब को भी इम्तिहानों से गुज़रना पड़ा। तो आइए जानते हैं इन्हीं सवालों के बारे में। लेकिन आइए सबसे पहले एक बार फिर से इस्तकबाल करें मौलाना फैज़ अब्बास मशहदी साहब का, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आगा, जिस तरीक़े से हम बात करें कि आजमाइश आम इंसानों की तो बात अलग है, क्योंकि हर इंसान आजकल अपने आप को, अस्तगफिरुल्लाह मैं नहीं कहता हूँ, मोमिन बहुत बड़ा वर्ड है। मोमिन कोई छोटा मोटा वर्ड नहीं है, बहुत बड़ा वर्ड है। मोमिन वो यानी तक़वा परहेज़गारी जब तक नहीं है तब तक हम अपने को मोमिन कैसे कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या आजमाइश मोमिन की भी होती है, तो ये हमारे नाज़रीन को बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। माशाअल्लाह, आप मुसलसल जो सवालात कर रहे हैं वो मुब्तला बिह सवाल हैं, यानी जवानों के जहनों में उठते हैं और वो इसका जवाब तलाश करते हैं और इंशाअल्लाह मुतमईन भी होते हैं। आज का भी जो सवाल है बहुत खूबसूरत सवाल है आपका कि क्या मोमिन की आजमाइश होती है जी। इसका जवाब ख़ुद कुरान में हम जब तलाशते हैं तो सूरह अनकबूत की आयत नंबर 2 में परवरदिगार एक हकीकत हमारे सामने बयान करता है। सूरह अनकबूत, जैसा आप जानते हैं कि माह रमज़ान मुबारक में बिलखुसूस शब-ए क़द्र में इसको पढ़ने का अपना एक ख़ास सवाब है। यहाँ तक कि रवायात में आया कि अगर कोई सूरह अनकबूत की तिलावत करेगा तो बहिश्त उसके ऊपर वाजिब हो जाती है। इस तरह के सूरह जो कुरान में हैं जिनका सवाब इस तरह बयान किया जाता है, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम क़िराअत कर लें, अरबी को पढ़ लें तो हमें वो सवाब मिल जाए। असल में परवरदिगार ये चाहता है कि हम इस सूरह को पढ़ें अरबी को, ताकि ये अल्लाह के अल्फाज हैं, एक बरकत पैदा हो, फिर इसके तर्जुमे को समझें और अगर इसमें कोई पैगाम है तो अपनी ज़िंदगी में उतारें। अगर कोई इन 3 बातों को अंजाम देता है तो फिर परवरदिगार वो वादा अपना पूरा करता है जो उसने कहा है। सूरह अनकबूत के लिए उसने कहा कि अगर कोई सूरह अनकबूत पढ़ेगा तो बहिश्त उस पर वाजिब है। क्यों? क्योंकि जब वो इस सूरह को पढ़ेगा और इसके पैगामात को देखेगा तो फ़लसफ़े हयात व मौत उसकी ज़िंदगी के सामने आ जाएगा, इस दुनिया की हकीकत उसकी निगाहों के सामने आ जाएगी, क़यामत की वाक़इयत उसकी निगाहों के सामने आएगी। इसी सूरह में दूसरी आयत में परवरदिगार कहता है, अहसबन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। कितना बेहतरीन लहजा है। अलबत्ता ये तारीफ़ परवरदिगार की करना तो सूरज को चराग दिखाना है, लेकिन खूबसूरत लहजा परवरदिगार का कि क्या इंसान ये गुमान करता है, कि ये सोचता है कि उसे छोड़ दिया जाएगा इसी बात पर कि बस वो ये कह दे आमन्ना, मैं ईमान लाया, वहुम ला युफ्तनून, और उसकी कोई आजमाइश नहीं होगी। यानी अल्लाह यहाँ पर सवाल के ज़रिए जवाब दे रहा है। कुरान की बातों को पहुँचाने की जो रविश है उनमें एक रविश है इस्तिफ़हामी, यानी परवरदिगार सवाल करता है लेकिन वो आपसे जवाब नहीं मांगता, उसी सवाल में जवाब होता है। वो कह रहा है कि क्या लोग ये सोचते हैं कि वो बस ज़बान से कह दें कि हम ईमान ले आए, हम मोमिन हैं, तो ये मान लिया जाएगा और कोई उनकी आजमाइश नहीं होगी? तो जवाब होगा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ज़बान से सिर्फ कह देना कि हम ईमान ले आए, हम मोमिन हैं, काफ़ी नहीं है, मगर ये कि उसकी आजमाइश होगी। होम ला युफ्तनून का मतलब ये है कि होम युफ्तनून, उनको आजमाया जाएगा, उनको फितने में डाला जाएगा। तो आपका जो सवाल है कि मोमिन की आजमाइश होती है या नहीं, तो आजमाइश होती ही उसकी है जो ये कहे कि हम ईमान लाए, हम मोमिन हैं। जिसका दावा ही नहीं है कि वो मोमिन है, तो उसकी आजमाइश का मतलब क्या है? आजमाइश होती है दर्जे को बुलंद करने के लिए, आजमाइश होती है हकीकत को सामने लाने के लिए। जो पहले ही अल्लाह का इनकार कर रहा है उसका दर्जा क्या बुलंद होगा? जो पहले ही जन्नत और जहन्नम का इनकार कर रहा है तो उसके दर्जे क्या बुलंद होंगे? उसके ऊपर कौन सी हकीकत खुलेगी? असल ये इम्तिहान और आजमाइश किसके लिए है? जो ये दावा कर रहा है कि हम अल्लाह को मानते हैं, क़यामत को मानते हैं, जन्नत को मानते हैं, मौला कायनात को मानते हैं, पैगम्बर को मानते हैं, इमामों को मानते हैं। तो परवरदिगार कहता है तुम्हारी ज़बान के मानने से कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें इम्तिहान लेंगे तुम्हारा। क्या बात है। अगर सिर्फ ज़बान के धनी हो जाएं हम सब
تو میں بھی آپ سے کہہ دوں گا کہ صاحب میں ڈاکٹر ہوں، تو کیا آپ مان لیں گے کہ میں ڈاکٹر ہوں؟ اس وقت تک جب تک آپ کوئی مریض یا کوئی ایسی بات میرے سامنے نہ رکھ دیں کہ جس کے ذریعے سے ہماری لیاقت آپ کے سامنے آشکار ہو۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ایک بار کہہ دیا کہ تم مومن ہو تو اب تمہیں آ کے یہ دکھانا ہوگا۔ اگر تم اس امتحان کے جو تمہارے اوپر ڈالا جائے گا اس میں تم پار کر گئے اس ندی کو، اس دریا کو، اس سختی کو، تو پھر تم واقعی مومن ہو۔ لیکن اگر صرف زبان سے ایمان ایمان کرتے رہے اور اس امتحان میں فیل ہو گئے تو پھر تم زبان کے مومن تھے، قلبی مومن نہیں تھے، اور تم حقیقی مومن نہیں۔ تو یہ امتحان مومن کا ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ جب سے دنیا بنی ہے جتنے بھی افراد نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں ان کو امتحان میں ڈالا گیا ہے، اور قیامت تک جتنے بھی افراد یہ دعویٰ کرتے رہیں گے کہ وہ مومن ہیں ان کا یہ امتحان ہوتا رہے گا۔ مثلا اس میں ایک ڈر یہ بھی ہے کہ کوئی اگر مومن ہے، اصل میں مومن ہے، وہ تو اس کو اپنے اوپر شک ہونے لگا کہ میں مومن ہوں کہ نہیں ہوں، اس میں بھی کانفلکٹ پیدا ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ مجالسوں میں سال ثواب کی مجلس میں فلاں صاحب کی مغفور اور مرحوم و مغفور پلس، اور مومن کے لیے سورہ فاتحہ، قبرستان میں مومنین مومنات کے لیے سورہ، یہ دو چیزیں۔ تیسری چیز ہماری آپ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم کہیں گے کہ ایک طرف یہ بھی ہے کہ جو علی کی محبت دل میں جس کے ہے وہ مومن ہے۔ یہ ہمارے مناظر۔ 3 سوال آپ نے ماشاءاللہ ایک ساتھ کیے ہیں، میں جواب دینے کی کوشش کروں گا اگر میرے پاس وقت رہے۔ پہلا سوال کہ اگر مومن جو دعویٰ کر رہا ہے اس کو آزمائش میں ڈالا جائے گا تو جیسا آپ نے کہا کہ لوگ کانفلکٹ نہ پیدا، لوگ اپنے کو مومن کہنا چھوڑ دیں گے، تو دیکھیں بالکل صحیح ہے، انسان اپنے ایمان کا دعویٰ نہ کرے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس ایمان کا رابطہ اللہ سے ہونا چاہیے۔ میں 2-3 مثالیں دوں گا۔ غالباً نیشاپور سے یا ایران سے مان لیتے ہیں، ایک ایران ہے چونکہ نیشاپور بھی ایران کا ایک حصہ ہے، ایک قافلہ نکلتا ہے مدینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، دور ہے مولا امام رضا علیہ السلام کا۔ جب یہ مدینے میں آئے تو چونکہ یہ سب اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے، تو امام علی مقام کے دروازے پر پہنچے اور یہ پورا قافلہ ہے، قافلہ سالار ہے۔ جب خادم نکلا امام کا، پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ صاحب ہم امام رضا علیہ السلام کے شیعہ ہیں اور امام سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ خادم گھر میں گیا اور امام نے پوچھا کہ کون آیا ہے؟ کہا صاحب ایک قافلہ آیا اور جو قافلہ سالار ہے وہ کہہ رہا ہے وہ آپ کا شیعہ ہے اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ امام نے کہا اسے واپس کر دو، میں ملاقات نہیں کروں گا۔ خادم آیا اور کہا کہ امام ملنا نہیں چاہتے۔ اس نے سوچا کہ مولا کو کوئی دوسرے کام ہوں گے ضروری، لہٰذا ملاقات نہیں ہو رہی ہے، چلا گیا۔ اگلے دن پھر آیا، پھر اس نے پوچھا، امام نے پوچھا کہ کون؟ کہا جب اب یہ جو آیا ہے خادم، اس سے پوچھا کہ کون آیا؟ کہا صاحب وہی آیا ہے جو اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہا ہے۔ کہا جاؤ پھر سے سوال کرو کہ وہ کون ہے۔ خادم پھر کہتا ہے کہ صاحب آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہم امام کے شیعہ ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے کہا پھر واپس چلے جاؤ۔ تیسرا دن ہوا، چوتھا دن ہوا، 5واں دن ہوا، 2 مہینے گزر گئے۔ یہ روایات ہیں، مستحکم روایات۔ 60 دن کامل ہو گئے اور امام نے ملاقات نہیں کی۔ آخری دن جب یہ آیا ہے تو خادم نے جیسے ہی کہا کہ جاؤ واپس، امام نہیں ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے رونا شروع کیا۔ اچھا، کہا کہ میں مسلسل 2 مہینے سے آ رہا ہوں اور امام مجھ سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں، کم سے کم ایک بار ملاقات کر کے میری غلطی تو بتا دیں، میری خطا کیا ہے، کیوں مجھ سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں؟ اور اگر اب آج بھی انہوں نے ملاقات نہیں کی تو آج شام کو یا کل ہمارا قافلہ واپس جانے والا ہے ایران کی طرف، اور اب جب ہم وہاں پہنچیں گے تو بہت سے امام کے چاہنے والے جو اس انتظار میں ہیں کہ ہم امام سے ملاقات کر کے جا رہے ہیں، جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ جب کوئی زیارت سے آتا ہے تو محلے والے انتظار میں ہوتے ہیں کہ صاحب زائر آیا ہے تو کوئی تحفہ لے کر آیا ہوگا۔ جو اب تک نہیں جاتے ہیں زیارت پر، وہ پوچھتے ہیں بھائی کربلا میں امام حسین کا روضہ کیسا دکھتا ہے، حضرت عباس کا روضہ کتنی دور ہے۔ تو اس نے کہا کہ مولا سے اتنا کہیے جا کر کہ ہم 60 دن سے ملاقات نہیں کر پائے، کل ہم اپنے وطن واپس چلے جائیں گے تو وطن میں جو پہلے سے شیعہ موجود ہیں، اگر انہوں نے آ کے ہم سے یہ پوچھ لیا کہ تم 60 دن مدینے میں تھے، امام سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، امام کیسے دکھائی دیتے ہیں، ان کا چہرہ کیسا ہے، ان کی پیشانی کیسی ہے، ان کی آنکھیں کیسی ہیں، تو ہم کس منہ سے جواب دیں گے کہ امام نے ہمیں ملاقات کا موقع نہیں دیا اور ہمیں مسلسل 2 مہینے تک واپس کرتے رہے؟ اگر ہم نے یہ کہہ دیا تو پھر سوچئے ہماری عزت کا کیا ہوگا، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے کہ ہم کتنے گناہگار ہیں کہ امام نے ہم سے ملاقات بھی نہیں کی۔ جب یہ دہائی اس نے دی ہے تو خادم نے آ کر امام سے کہا کہ مولا وہ ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اب اگر وہ چلا گیا ملاقات نہیں ہوئی تو بے عزت ہو جائے گا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے اس کو بٹھاؤ، ملاقات کریں گے۔ اب جو امام نے ملاقات کے لیے حامی بھری گویا تو اس نے امام کو دیکھا سور سے رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، مولا کون سی خطا ہوئی، کون سی غلطی ہوئی، کیوں نہیں ملاقات کرنا چاہتے تھے؟ امام نے اب وہی سوال کیا جو خادم کر رہا تھا 2 مہینے سے، کہا تم کون ہو؟ کہا مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ کہا بس اسی وجہ سے تو ملاقات نہیں کر رہے تھے، ہمیں تمہارے چہروں میں شیعت کا کوئی اثر بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے، بہت اچھی بات، یعنی تم جو دعویٰ کر رہے ہو شیعہ ہو، تمہارے چہرے سے تو محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ تم شیعہ ہو۔
تو اس نے کہا کہ مولا ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے مولا آپ کے جد کو بلا فضل خلیفہ مانتے ہیں، رسالت کے بعد امامت مانتے ہیں، تو ہم تو شیعہ ہیں۔ امام نے کہا نہیں، ہمارے شیعہ سلمان جیسے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے شیعہ مقداد ہیں، ہمارا شیعہ عمار ہے۔ تو اس نے کہا کہ مولا پھر میں کیوں؟ کہا تم اپنے آپ کو محب کہا کرو، تم یہ کہا کرو کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ شیعہ کا اگر تم نے دعویٰ کر دیا تو اس کو نبھانے کے لیے بہت زحمتیں اٹھانا پڑتی ہیں، بہت پریشانیاں اٹھانا پڑتی ہیں۔ لہٰذا میں نے یہ داستان آپ کو کیوں سنائی کہ دعویٰ نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ یہ جو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں صاحب ہم مومن ہیں، ایسی بات آپ نے کہ میرے روئے کھڑے ہو گئے، سچ بتا رہے ہیں۔ اگر ہم مومن ہیں تو ہمیں ایمان کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ مومن کو قرآن کریم نے 89 مرتبہ بلایا ہے۔ قرآن کی 6500 آیتوں میں 89 آیتیں ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ میں اگر ایمانداری سے اپنے آپ سے بھی پوچھوں نا کہ کیا میں نے ان 89 آیتوں کو باقاعدہ طور پر اپنی زندگی میں اتار لیا ہے، تو جواب آئے گا نہیں۔ ان 89 آیتوں میں کیا ہے؟ کچھ حکم دیا ہے اللہ نے ہر آیت میں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ تو وہ 89 مرتبہ جو اللہ بار بار کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو، یہ کرو اور یہ نہ کرو، اگر ہم ان چیزوں کو نہیں کر رہے ہیں جن کو منع کیا ہے اللہ نے، اور ان چیزوں کو انجام دے رہے ہیں جن کو انجام دینے کا حکم دیا ہے، تو قرآنی حوالے سے ہمیں اپنے مومن کہنے کا حق ہے۔ لیکن اگر ان 89 آیتوں کی 80 باتوں میں 79 باتوں پہ ہم عمل کر رہے ہیں اور ایک پر نہیں عمل کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں مومن اپنے آپ کو کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اپنے زبان سے دعویٰ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، چاہے وہ شیعت کا دعویٰ ہو چاہے وہ ایمان کا دعویٰ ہو۔ دعا کرنا چاہیے کہ ہمارا شمار مومنین میں ہو، دعا کرنا چاہیے کہ ہمارا شمار شیعوں میں ہو، لیکن دعویٰ نہیں ہونا چاہیے۔ آخری بات جو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، مولا امام محمد باقر علیہ السلام کا گزر ہوا تو کسی نے پوچھا، جا رہا تھا کوئی ہندوستان سے ہی غالباً گیا تھا، کوئی بڑے علوم کا ماہر تھا، اس نے کہا کہ کیا آپ عالم ہیں؟ انتا عالم، کیا آپ عالم ہیں؟ اب سوچئے جو باقر العلوم ہے، جس کی ذات سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں، جو شہر علم کا وارث ہے، جو باب علم کا بیٹا ہے، وہ یہ نہیں دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عالم ہوں۔ پتہ کیا جواب دیا؟ کہ میں جاہل نہیں ہوں۔ واہ 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 واہ۔ امام اپنے کو یعنی ہمیشہ دعویٰ کرنے والا یہ سوچے کہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس دعوے کو نبھا بھی رہا ہے کہ نہیں۔ حالانکہ امام کہہ سکتے ہیں کہ وہ عالم ہے، لیکن وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم عالم ہیں، بلکہ کہتے ہیں میں جاہل نہیں ہوں۔ لہٰذا اب اگر میں ہر جگہ اپنا ڈنکا پیٹوں کہ میں مومن ہوں میں مومن ہوں، تو اس کو تو پھر بڑا سخت ہو جائے گا۔ اگر صرف زبان سے کہنا کافی ہوتا تو ہم مومن ہو جاتے۔ پروردگار کہہ رہا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا صرف زبان کے کہنے پر تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، کوئی آزمائش نہیں ہوگی؟ نہیں، اگر تم اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہو تو پھر امتحان ہو کر رہے گا۔ بے شک، بہت اچھی بات۔ جو تینوں سوال میں نے کیے تھے اس کے یہی جواب ہیں، یہ سمجھ گئے، سمجھ لیجیے، کیونکہ سچائی یہی ہے کہ ہم نے آپ سے لاسٹ والا سوال کیا کہ امام علی کا چاہنے والا ایک طرف کہا جاتا ہے کہ وہ اگر ہے چاہنے والا تو مومن، جب آپ نے اسی سوال میں جواب میں کہہ دیا کہ خالی زبانی دعویٰ نہیں بلکہ ہم کو البتہ میں ایک سطر معذرت چاہتا ہوں، ایک سطر کا اضافہ کروں گا۔ دوسرا مومن کہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسا آپ نے کہا کہ ہم جاتے ہیں، کہتے ہیں مومنین کے لیے اصال ثواب کریں، تو وہ جن کے لیے اصال کر رہے ہیں ان کا دعویٰ نہیں ہے، ہم ان کو مومن سمجھ رہے ہیں۔ یا ہم جس کو مرحوم کہہ رہے ہیں تو وہ نہیں کہہ رہا ہے، وہ اپنے کو مغفور نہیں کہہ رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ مغفرت شدہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں۔ تو دوسرا اگر آپ کو مومن کہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے آپ سے دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ اور آخری بات جو سوال تھی آپ کی کہ مولا کائنات کی محبت ایمان ہے، تو یقیناً اگر اس محبت میں ہم صادق ہوں گے، کیونکہ پیغمبر اسلام کا وہ قول بھی ہمارے سامنے ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی آپ کی مثال سورہ توحید کی سی ہے۔ کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا جیسے سورہ توحید کو کوئی ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کا 1/3 قرآن پورا ہو جاتا ہے، 2 مرتبہ پڑھتا ہے 2/3 قرآن پورا ہوتا ہے، کوئی 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے گویا اس نے پورا قرآن پڑھ لیا، اتنا ثواب ملتا ہے۔ کہا علی کا بھی معاملہ یہی ہے، اگر کوئی صرف دل میں علی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کا 1/3 دین کامل ہو جاتا ہے۔ دل سے بھی محبت کرتا ہے اور زبان سے بھی کہہ رہا ہے کہ میں علی کو چاہتا ہوں تو اس کا 2/3 دین کامل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر زبان اور دل کے بعد افعال و اعمال بھی علی والے انجام دے رہا ہے تو پھر اس کا دین کامل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا علی کی محبت ایمان ہے، مگر اس کے اسٹیپ ہیں، ہم زبان سے کہہ رہے ہیں دل میں محبت ہے یا عمل میں بھی محبت ہے۔ اگر ہم بات کریں پچھلے جیسے جب سے دنیا شروع ہوئی کہیں نہ کہیں سے آزمائش کا سلسلہ چل رہا ہے، کیا پرانی امتوں کی آزمائش کا کہیں کوئی ملتا ہے؟ بالکل بے شک ملتا ہے۔ جب بھی کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ مومن ہے، اللہ والا ہے، اس کو امتحان سے گزرنا ہوگا، کیونکہ یہی امتحان اس کی ترقی کا باعث بنے گا۔ پہلا امتحان خود زمین پر جو ہوا ہے وہ حابیل و قابیل کا ہوا ہے۔ پروردگار نے دونوں سے کہا کہ قربانیاں پیش کرو۔ حضرت آدم کے 2 بیٹے ہیں، ایک قابیل ہے ایک حابیل ہے۔
حضرت آدم نے کہا کہ پروردگار تم سے قربانی چاہتا ہے، تم سے ایثار چاہتا ہے. دونوں نے قربانی دی، دونوں کا امتحان ہو رہا ہے. ایک قربانی میں کیا لاتا ہے؟ سوکھی ہوئی بالیاں جس کا نام ہے قابیل، اور حضرت حابیل لاتے ہیں ایک ایسا دمبا جو چاک چوبند بھی ہے اور موٹا تازہ ہے، اس کو لیتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کریں. ٹھیک ہے. دیکھیے ایک لا رہا ہے 1 روپے کی بالی اور دوسرا لا رہا ہے مثال کے طور پر 10 روپے کا دمبا. کیا ہوتا ہے؟ حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوتی. یعنی یہ دونوں کا امتحان تھا کہ تم اپنے مال سے اللہ کے لیے گزرتے ہو یا نہیں ہو، یعنی اس مال کو اللہ کے لیے صرف کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، جن چیزوں سے تم محبت کرتے ہو اس کو اللہ کے لیے قربان کر سکتے ہو یا نہیں. چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ہرگز اس وقت تک تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. اللہ نے کہا تم دونوں کا امتحان ہے، راہ خدا میں خرچ کرنا ہے ان چیزوں کو جن سے تم محبت کرتے ہو. ایک سوکھی بالی لے کر آ رہا ہے اور ایک جانور لے کر آ رہا ہے. پروردگار نے حضرت حابیل کی قربانی قبول کی، قابیل کی قربانی قبول نہیں کی. اس امتحان میں حابیل کامیاب اور قابیل ناکام ہوا. یہی ناکامی باعث بنی کہ بعد میں اس نے حابیل کو قتل کر دیا. یہ پوری ایک داستان ہے. تو امتحان تو اسی دن سے شروع ہو گیا جس دن حابیل و قابیل کا سلسلہ ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت نوح کا زمانہ آتا ہے تو خود بیٹے کا امتحان ہو رہا ہے. باپ کہہ رہا ہے آ کے کشتی میں بیٹھو، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کوہ جودی کے اوپر نجات پا لیں گے. وہ امتحان میں ناکام ہو رہا ہے. نوح کی زوجہ کا امتحان ہو رہا ہے، وہ ناکام ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ کے دور میں قوم بنی اسرائیل کا امتحان ہو رہا ہے. حضرت عیسیٰ کے دور میں یہودیوں کا امتحان ہو رہا ہے. پیغمبر اسلام کے دور میں مکے اور مدینے والوں کا امتحان ہے. مولا کائنات کے سامنے نام نہاد مسلمانوں کا امتحان، اور امام حسین کے سامنے انسانوں اور حیوانوں کا امتحان ہو رہا ہے. امتحان کا سلسلہ جو آدم کے دور سے شروع ہوا ہے آج سن 2024 تک باقی ہے. آج بھی امتحان ہو رہا ہے. ہم معرض امتحان میں ہیں اور جب تک قیامت نہیں آتی ہے امتحانات ہوتے رہیں گے. تو فائنل ایگزام کب ہوگا؟ قیامت. اور قیامت کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنا ہے؟ یہ ہر انسان اپنے آپ سے پوچھے کہ اس نے کیا تیاری کی ہے. اس لیے کہ مولا کائنات کا جملہ ہے موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں مارا جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زہر کھا لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی موت کی تیاری کریں اور سوچیں کہ اگر آ گیا اسرائیل ہمارے پاس ابھی تو ہم کیا لے کر جا رہے ہیں. بے شک. بہت بہت شکریہ آغا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. فی الحال ناظرین آپ کو یہ ہمارا ایپیسوڈ کیسا لگا؟ آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں ہر بار کی طرح اس بار بھی winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کریں اور دیکھتے رہیں چینل ون پیغام انسانیت. شکریہ. خدا حافظ.